अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कहानियाँ एंड किस्से 2.2। चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से रेडी हो जाएं खूबसूरत कहानी उमरू और कागालजिन सुनने के लिए। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। चलते चलते अचानक उमरू यार का घोड़ा रुक गया और फिर जोर जोर से हिनहिनाते हुए पीछे हटने लगा, जैसे उसने कोई बहुत जहरीला सांप देख लिया हो। उमरू यार ने घोड़े की बागें जोर जोर से खींचकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। वो मुसलसल हिनहिनाते हुए पीछे हटा जा रहा था। अरे क्या हो गया है तुम्हें, पीछे क्यों हटते जा रहे हो? उमरू ने उसे मुसलसल पीछे हटता देखकर हैरतज़दा लहजे में कहा। वो इस वक्त तक मुल्क कामान के बादशाह को सरदार अमीर हमजा का एक अहम पैगाम देकर वापस आ रहा था। जिस रास्ते से वो मुल्क कामान गया था, सिर्फ वही रास्ता मुल्क कामान जाता था, और वो रास्ता बहुत तवील था। इस कदर तवील के सफ़र करते करते उमरू यार बुरी तरह से थक गया था। उसने मुल्क कामान के बादशाह को सरदार अमीर हमजा का हाथ दिया और 2-4 रोज़ उनका शाही मेहमान रहकर वापस आया। वो इस तवील तरीन सफ़र पर सफ़र करते हुए सख्त परेशान हो रहा था। रास्ते में एक तो बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, फिर दूर तक फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला, और इसके बाद एक बहुत बड़ा चटियल मैदान आ जाता था, जहाँ हर तरफ खुश्क पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी। सबसे ज़्यादा और लंबा सफ़र इसी चटियल मैदान का था। उमरू यार को वापस जाना ही था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने घोड़े पर अपना सफ़र शुरू कर दिया। उसके पास सुनहरी चप्पलें थीं, वो उनकी मदद से चंद लम्हों में ये सफ़र कर सकता था, लेकिन चूँकि वो इस वक्त किसी मुहिम पर ना था और ना ही किसी जादू या तिलस्माती सफ़र पर जा रहा था, इसीलिए वो अपनी मुक़द्दस चीज़ों को इस्तेमाल न कर सकता था। घोड़े पर उसने जंगल और फिर पहाड़ी इलाके को अबूर किया। फिर वो चटियल मैदान में पहुंच गया। मैदान में घोड़ा नहायत बारीक रफ्तारी से दौड़ रहा था। फिर उसने अभी आधा मैदान ही अबूर किया होगा कि घोड़े ने अचानक अपनी रफ्तार कम करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, फिर चलते चलते यकलग ठिठक कर रुक गया। बुरी तरह से हिनहिनाते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगा। अहमक की तुम गधे, मुझे आगे जाना है और तुम फिर पीछे लिए जा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? उमरू ने उसकी बागें जोर जोर से खींचते हुए चीख कर कहा, लेकिन घोड़ा बदस्तूर पीछे हटता जा रहा था। अब तो उमरू यार बड़ा हैरान हुआ। फिर अचानक उसे ख्याल आया आगे कोई जहरीला सांप ही न हो, क्योंकि आमतौर पर घोड़े इस सूरत में हिनहिनाते और उल्टे पांव वापस चलने लगते हैं जब उनके सामने कोई जहरीला सांप या नाग आ जाए। उमरू गौर से सामने देखने लगा। मैदान में पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें तो दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई सांप नजर न आ रहा था। काफी पीछे हटकर घोड़ा रुक गया तो उमरू ने उसकी गर्दन थपथपाते हुए नीचे उतर आया। तुम यही रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ, अगर कोई सांप वगैरह हुआ तो उसे मैं मार डालूंगा, उमरू यार ने घोड़े से कहा। फिर उसे वहीं छोड़कर सामने जाने लगा। उसने एहतियातन जंबील से एक तलवार निकालकर हाथ में ले ली। वो पत्थरों और चट्टानों को देख देख कर इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई जहरीला सांप या बिच्छू दिखाई न दिया। हैरत है, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक एक छोटी सी चूंटी भी दिखाई नहीं दे रही। फिर मेरा घोड़ा किस चीज़ से डरता है? उमरू ने हैरत से पलटकर घोड़े को देखा और वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? उसने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, क्योंकि उसने जिस जगह घोड़ा छोड़ा था वो वहाँ नजर न आ रहा था। दूर दूर तक मैदान खाली था। मैदान में पत्थर और चट्टानें जरूर पड़ी थी, मगर वो इतनी बड़ी नहीं थी कि घोड़ा उनके पीछे कहीं जा छुपता। ना ही वहाँ कोई दरख्त था, इसलिए उमरू बेहद हैरान और परेशान हो रहा था। या खुदा, ये मेरा घोड़ा अचानक कहाँ गायब हो गया? इतने बड़े मैदान में घोड़ा यूं गायब हो गया जैसे उसे किसी जिन ने उठा लिया हो। उमरू यार हैरत से बुड़बुड़ाया। तुम ठीक कह रहे हो उमरू यार,
तुम्हारे घोड़े को वाकई एक जिन उठा कर ले गया। अचानक उमरो यार को एक आवाज़ सुनाई दी। उमरो यार बुरी तरह से उछल पड़ा, पलटकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ दिखाई न दिया। कौन है यहाँ पर? उमरो ने परेशानी के आलम में चारों तरफ देखते हुए कहा। उसी वक़्त उसे अपने करीब एक खनखनाती हुई हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उमरो यार बुखलाकर कई कदम पीछे हट गया। मेरी आवाज़ सुनकर डर गए। बस इतने ही बहादुर हो। तुम तो खुद को बड़े तीसमार खान समझते हो, खुद को मोते जादूगर, अंबर के तपा, शोला रवा और अहमद के जहाँ कहते फिरते हो। हंसती हुई आवाज़ ने कहा, और उसकी आवाज़ बिलाशुबा किसी लड़की की थी। अहमद के जहाँ? क्या मतलब तुम्हारा? मैं खुद को अहमद के जहाँ कब कहता हूँ? और तुम कौन हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? उमरू ने अपने लक़ब की मिट्टी पलीत होते देखकर गुस्से से कहा। मैं अहमकों को कम ही नजर आती हूँ, गैबी लड़की ने कहा, और उमरू सचमुच उसका खून खोल कर रह गया। देखो गैबी लड़की, तुम बार बार मुझे अहमक कहकर मेरी तौहीन कर रही हो। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। नहीं तो क्या अपना नाम उमरू यार के बजाय उमरू अहमक रख लोगे? यही कहना चाहते हो ना तुम? गैबी लड़की ने उमरू का फिक्रा मुकम्मल करते हुए खिलखिलाकर हंसकर कहा। उमरू गुस्से से होंठ भींच कर रह गया। एक तो वो लड़की उसे दिखाई न दे रही थी, दूसरा उसे बार बार अहमक कहकर सचमुच अहमक बना रही थी। ओहो, आखिर तुम हो कौन? एक तो मेरा घोड़ा न जाने कहाँ गुम हो गया, दूसरा तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही, ऊपर से तुम मेरा मजाक भी उड़ा रही हो। उमरू ने तंगाते हुए कहा। मजाक तो नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो मक्खियाँ उड़ा रही हूँ। अरे रुको, खबरदार अपनी जगह से हिलना मत। तुम्हारी तलवार जैसी नाक पर मक्खी बैठी हुई है, लड़की ने अचानक तेज लहजे में कहा। उसी वक्त उमरो यार की नाक पर जैसे किसी ने जोरदार गुस्सा दे मारा। उमरो यार के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो लड़खड़ा कर कई कदम पीछे हट गया। उसने जल्दी से अपनी नाक पर हाथ रख लिया। नाक पर उस जोर का मुक्का लगा था कि उमरो यार की नाक से खून का फवारा सा फूट पड़ा और वो बुखलाकर अपने हाथ पर नाक से निकलने वाला खून देख रहा था। फिर उसने जल्दी से नाक पर पगड़ी का पल्लू रख लिया और वहशतज़दा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। अरे, तुम्हारी नाक तो बहुत कमज़ोर है। मैंने तो मक्खी उड़ाने के लिए हल्का सा गुस्सा मारा था और तुम्हारी नाक से तो खून उबल पड़ा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? हवा में तलवारें क्यों चला रहे हो? रैबी लड़की ने कहते अचानक बुखला गई, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनते ही उमरो ने हवा में इधर उधर तलवारें चलाना शुरू कर दी। रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तलवार मत चलो। अरे लग जाएगी मुझे, रुक जाओ, गैबी लड़की ने बुरी तरह से चीखते कहा और उमरो ने अपना हाथ रोक लिया। तुम जो कोई भी हो, फौरन सामने आ जाओ, वरना मैं जोर से तलवार घुमाऊंगा कि तुम्हारा गैबी जिस्म दो हिस्सों में कटकर रह जाएगा। उमरो यार ने इधर उधर देखते हुए कड़क कर कहा। नहीं नहीं, तलवार मत घुमाना। मैं आती हूँ तुम्हारे सामने, तुम अपने कान बंद कर लो, गैबी लड़की ने घबराए लहजे में कहा। क्या कहा? कान बंद कर लूँ? हाँ, जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी तो तुम मेरे हुस्न की ताब ना ला सकोगे और अंधे हो जाओगे। तुम्हारा मतलब है कानों से देखता हूँ? नहीं तो क्या तुम अपने दांतों से देखते हो? चलो दांत ही बंद कर लो, लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा और उमरो यार का दिल चाहा कि वो सचमुच अपना सर पीट ले। लड़की सचमुच उसे अहमक बनाने पर तुली थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसी वक़्त एक झमाका हुआ और उमरो यार के सामने एक अजीबोगरीब चेहरा आ गया। चेहरा एक इंतहाई खूबसूरत लड़की का था। उसके सर पर ताज भी था, जैसे वो किसी मुल्क की शहजादी हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, कानों में झुमके और उसकी नाक पर एक खूबसूरत लौंग भी चमक रहा था। उस खूबसूरत लड़की का चेहरा सिर्फ उसकी गर्दन तक दिखाई दे रहा था, बाकी जिस्म गायब था। उसके कंधों के पास किसी दरिंदे जैसे बड़े खूबसूरत पर भी थे, जिन्हें फैलाए हुआ चेहरा फिजा में मोहल्लक था।
سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ وہ چہرہ فضا میں الٹا مولک تھا، یعنی اس کا سر نیچے اور گردن اوپر تھی۔ اس عجیب و غریب الٹے چہرے کو دیکھ کر امرو عیار کی تو گھکی بند گئی۔ اس کا جسم خوف سے بری طرح لرزانے لگا۔ کیوں، میں دنیا کی حسین ترین شہزادی ہوں نا؟ الٹے چہرے والی لڑکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی؟ تم شہزادی ہو؟ ہاں، میں شہزادی ہوں، میرا نام شہزادی چہرہ پری ہے اور میں پرستان کی رہنے والی ہوں۔ الٹے چہرے والی لڑکی نے جواب دیا، پرستان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اکثر پرستان جاتا رہتا ہوں۔ پرستان کی ملکہ، پرستان کی شہزادی اور شہنشاہ جنات کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ میں نے پہلے تو تم جیسے الٹے چہرے والی کوئی مخلوق وہاں نہ دیکھی۔ امرو نے شہزادی کا نام سن کر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے عجیب اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں بڑے پرستان کی بات نہیں کر رہی۔ بڑے پرستان کے انتہائی شمال میں ہماری ایک الگ دنیا ہے، جہاں مجھ جیسے چہرہ رکھنے والی پریاں اور پریزادوں کی حکومت ہے۔ چونکہ ہمارے جسم نہیں ہوتے اور ہمارے چہرے بھی الٹے ہوتے، اسی لیے ہم اپنے آپ کا نام جادو شکل رکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ملک پرستان کی حدود میں واقع ہے، اسی لیے ہم اسے بھی پرستان ہی کہتے ہیں۔ پری چہرہ نے کہا، او ہاں، ایک بار میں پرستان گیا تھا تو کسی نے جادو شکل پرستان کا ذکر کیا، مگر اس وقت عام باتوں کے درمیان اس کا ذکر ہوا تھا، اس لیے میں نے اس پر توجہ نہ دی۔ جس طرح ہر خطے کی الگ الگ ریاستیں اور شہر ہوتے ہیں، اسی طرح کوکاف اور پرستان کی بھی بہت سی ریاستیں موجود ہیں۔ اتنا تو میں جانتا ہوں، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو؟ او ہاں، تم نے کہا تھا میرے گھوڑے کو کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ کون تھا وہ جو میرے گھوڑے کو اٹھا کر لے گیا اور کیوں لے گیا؟ امرو عیار کہتا چلا گیا، اس جن کا نام راگا جن ہے، انتہائی ظالم، خوفناک اور بے رحم، انسانوں اور جانوروں کو کچا کھا جاتا ہے۔ وہ آیا تو تمہیں کھانے کے لیے تھا، لیکن تمہارا دبلا پتلا اور چڑی جیسا جسم اس کے لیے بہت کم تھا۔ تم سے کہیں بڑا اور طاقتور تمہارا گھوڑا تھا، اس لیے وہ اسے ہی اٹھا کر لے گیا۔ شہزادی پری چہرہ نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو عیار خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ انسانوں اور جانوروں کو جن کچا کھا جاتا تھا، یہ واقعی خوف میں مبتلا کر دینے والی بات تھی۔ امرو عیار دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ دبلا پتلا اور کمزور سا شخص ہے۔ او، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم بھی اسی جن کی ساتھی ہو؟ تم بھی اس جن کی طرح انسانوں اور جانوروں کو کھانے کی عادی تو نہیں؟ امرو عیار نے گھبرائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کر چہرہ پری ہنس پڑی۔ ہاں، میں اسی جن کی ساتھی ہوں، میں بھی اس جن کی طرح انسانوں کو کھا جاتی ہوں۔ راگا جن تمہارا گھوڑا لے گیا اور یہاں اکیلے تم ہی ہو۔ اب میں تمہیں لے جاؤں گی اور کھا جاؤں گی۔ چہرہ پری نے اچانک سنجیدہ ہو کر منہ سے بڑی خوفناک آواز نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر بکھلا کر امرو کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار جلدی سے آگے کر دی۔ خبردار، میری طرف مت بڑھنا، ورنہ میں تلوار کے کیوار سے تمہارے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، امرو عیار نے تیز لہجے میں کہا۔ اور شہزادی پری چہرہ اسے خوفزدہ دیکھ کر کہکا مار کر ہنس پڑی۔ احمق، بے وقوف، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ میں احمق ہوں، بے وقوف ہوں؟ امرو نے غصے سے آنکھیں نکال لی۔ ہاں، تم واقعی بہت بڑے احمق ہو امرو عیار۔ کیا میں تمہیں آدم خور دکھائی دیتی ہوں؟ میں تو تم سے مدد حاصل کرنے آئی تھی، لیکن تم اس قدر بزدل اور بے وقوف ہو کہ اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ نہ جانے سرخ جن نے مجھے تمہارے پاس کیوں بھیج دیا۔ تم جیسا بزدل اور احمق انسان میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ شہزادی چہرہ پری نے اس پر غصے میں آتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھ سے کیا مدد لینے آئی تھی؟ اور تم کس سرخ جن کی بات کر رہی ہو جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا؟ رہنے دو، میں تمہاری بہادری کو دیکھ لیا۔ تم کم از کم وہ امرو عیار نہیں جس سے میں مدد لینے آئی تھی۔ اس امرو کے بارے میں تو مجھے سرخ دیو نے بتایا تھا، وہ بے حد بہادر، ذہین اور دنیا کا بہت بڑا عیار ہے۔
جو اپنی ذہانت اور عیاری سے سینکڑوں جادوگروں، خوفناک جنوں اور دیووں کا خاتمہ کر چکا۔ تمہاری گھبراہٹ، تمہارا یہ چڑیا جیسے جسم سے سب پتہ چلتا ہے کہ تم جیسا انسان ایک معمولی مکھی کو بھی نہیں مار سکتا۔ ارے ارے شہزادی سیاہ پری، تم کہاں غائب ہوگی؟ ارے میری بات سنو، میں وہی امرو یار ہوں، میں ہی برق رواں شعلہ تپا یار زماں موت جادوگرا ہوں۔ امرو یار نے چہرہ پری کو غائب ہوتا دیکھ کر اچانک بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے، پہلے میرا گھوڑا غائب ہوا، پھر عجیب و غریب انداز میں شہزادی چہرہ پری میرے مذاق اڑانے لگی، پھر عجیب و غریب باتیں کر کے غائب بھی ہو گئی۔ امرو بڑبڑانے لگا۔ اسی وقت اس کی نظر ایک چٹان پر پڑی اور ایک چیز پر پڑی۔ اس چیز کو دیکھ کر امرو خوف سے بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت کی شدت سے پھیل گئی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ پلٹ کر انتہائی تیزی سے خوف زدہ انداز میں بھاگتا چلا گیا۔ پریستان سے لاکھوں میل دور نیلے رنگ کی پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑیاں بہت اونچی اونچی اور ایک ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ ان پہاڑیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بے شمار غار بنے ہوئے تھے۔ غاروں کے دہانوں پر عجیب و غریب شکلیں بنی تھیں۔ کسی غار کا منہ اژدہے کا کھلا ہوا منہ نظر آ رہا تھا، کسی غار کا منہ شیر کا تھا، کسی کا ہاتھی کا اور کسی غار کا دہانہ مگرمچھ کے کھلے ہوئے منہ جیسا لگ رہا تھا۔ یہاں 7 بڑے بڑے غار تھے۔ ہر غار میں روشنی ہو رہی تھی، کسی میں سبز، کسی میں سرخ، کسی غار میں نیلی اور کسی میں سنہری روشنی پھیلی تھی۔ ان غاروں میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ دور نزدیک ایک معمولی سا پرندہ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک ان غاروں میں روشنیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ تمام غار سیاہ ہو گئے۔ اسی لمحے ان سیاہ غاروں میں سے ایک ساتھ ایک جیسے قدم اٹھاتے 7 انتہائی طاقتور اور لہیم شہیم جن باہر آ گئے۔ ان تمام جنوں کی شکلیں، ان کے دل ڈول اور ان کے وجود ایک جیسے تھے، لیکن ان کے رنگ غار سے نکلنے والی روشنیوں جیسے تھے۔ کوئی سبز جن تھا، کوئی سرخ، کوئی نیلا، کوئی سنہرا اور کوئی سفید رنگ کا تھا۔ ان جنوں کے سروں پر لمبے لمبے سینگ تھے جو بے حد بڑے اور نوکیلے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی اور خوفناک تھیں۔ موٹے موٹے ہونٹ، چہرے پر پھیلی بدھی ناک اور بڑے بڑے کان جن میں بڑے بڑے سونے کے بالے پڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں بھی تھیں۔ ہم شکل جن غاروں سے باہر نکلے ایک جیسے قدم اٹھاتے آگے آگے۔ جیسے ہی وہ غاروں سے باہر آئے، ان کے عقب میں غاروں کے دہانوں پر بنے جانوروں کے منہ آپ ہی آپ بند ہوتے چلے گئے۔ ہم شکل جنوں نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی تلواروں والے ہاتھ اوپر کر لیے۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ اوپر اٹھے، اسی لمحے ان کی تلواروں کے سرے چمکنے لگے۔ پھر ان میں سے مختلف رنگوں کی لہریں نکلتی ہوئی بجلیاں نکل کر انتہائی تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتی گئی۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس جگہ جہاں بجلی کی لہریں آپس میں مل رہی تھی، سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا دائرہ سا بنتا چلا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پر سیاہ رنگ کی کوئی بہت بڑی پلیٹ بن گئی ہو، اور سیاہ پلیٹ انتہائی تیزی سے چکر کھاتی ہوئی نیچے آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سیاہ پلیٹ زمین پر آ کر ٹک گئی۔ ہم شکل جنوں کی تلواروں سے نکلنے والی لہریں بھی ختم ہو گئی۔ سیاہ پلیٹ زمین پر اس طرح سے ٹک گئی جیسے زمین پر سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا خلا بن گیا ہو۔ اس پر سرخ رنگ کی تیز لہریں ناچ رہی تھیں۔ ہم شکل ساتوں جن آگے بڑھے۔ پھر ان میں سے ایک جن جس کا رنگ سیاہ تھا، اس نے اس سیاہ خلا میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یوں غائب ہو گیا جیسے کسی اندھے کنویں میں گر گیا ہو، کیونکہ اس کا وجود ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نیلے جن نے سیاہ حصے میں چھلانگ لگائی، وہ بھی سیاہ دائرے میں گر کر غائب ہو گیا۔ اسی طرح باری باری جب دوسرے جن بھی سیاہ دائرے میں چھلانگیں لگا کر غائب ہو گئے، تو دائرہ تیزی سے سمٹنے لگا۔
सिमटते हुए वो इंतहाई तेजी से छोटा होता चला गया। फिर से यह दायरा छोटा होता हुआ एक धब्बा सा बना, फिर नुक्ता, और फिर वो नुक्ता भी वहां से गायब हो गया। शहनशाह जिन्नात अर्जंगदेव अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था कि कमरे में उसे एक चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दी। अर्जंगदेव ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। वहां उसे 7 मुख्तलिफ रंगों के परों वाली इंतहाई खूबसूरत चिड़िया नजर आई। चिड़िया का चेहरा एक खूबसूरत परी का था। उसके सर पर ताज भी था और उसके गले में खूबसूरत नन्हे नन्हे मोतियों का हार भी नजर आ रहा था। उस चिड़िया परी, तुम इस वक्त यहाँ? अर्जंगदेव ने उसे देखकर जल्दी से उठते हुए कहा। उसी वक्त परी चेहरे वाली खूबसूरत चिड़िया उड़कर अर्जंगदेव के पलंग के करीब आ बैठी। शहनशाह जन्नत को परिस्तानी रियासत सोकार की शहजादी सलाम पेश करती है। चिड़िया परी ने अर्जंगदेव को इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में सलाम पेश करते हुए कहा, क्या बात है चिड़िया परी, तुम बेहद परेशान और घबराई नजर आ रही हो। सोकार रियासत में हैरियत तो है ना? अर्जंगदेव ने उसके सलाम का जवाब देकर जल्दी से पूछा। नहीं शहनशाह जन्नत, हैरियत नहीं, इसीलिए तो मैं आपके पास आई, चिड़िया परी ने परेशान लहजे में कहा। शहनशाह उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओ क्या हुआ, हमें बताओ चिड़िया परी। कागाल जिन अपने मकसद में कामयाब हो गया, जहां बना और उसने पाताल के 7 हमशक्ल शैतान जिन्नों को पाताल से बुलाकर अपने साथ मिला लिया और उसके हुक्म से 7 शैतान जिन्नों ने एक साथ परिस्तान की 7 रियासतों पर हमला करके इन रियासतों के तख्ते उलट दिए। उस 7 रियासतों के बादशाहों को हलाक करके उनके तख्त ताज पर कब्जा जमा लिया। खुद बादशाह बन गए हैं। आपकी रियासत यानी 8वीं रियासत का तख्ता पलटने और आपको हलाक करने के लिए कागाल जिन खुद यहाँ आ रहा है। मैं आपको इत्तला देने आई हूँ, इसलिए जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके आप यहाँ से निकल जाइए। कागाल जिन अपनी ताकतों से आपकी रियासत पर कब्जा तो कर ही लेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो आपको हलाक करके आपके तख्त पर काबिज हो जाए, चिड़िया परी ने कहा। और उसकी बात सुनकर शहनशाह जन्नत अर्जंगदेव का चेहरा तारीख होता चला गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। लेकिन कागाल जिन ने 7 शैतान जिन्नों को अपने साथ कैसे मिला लिया और वो उसके गुलाम बनने के लिए कैसे तैयार हो गए? अर्जंगदेव ने परेशानी से हाथ मलते हुए पूछा। ये वक्त तफसील बताने का नहीं है जहाँ बना। कागाल देव अपने किले से निकल चुका है और अपनी सारी ताकतों के साथ आ रहा है। अगर वो यहाँ आ गया तो वो आपको, मलका परी और शहजादी फूल परी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप जल्दी करें, मलका परी और शहजादी फूल परी को लेकर चागब में छुप जाइए। इस वक्त चागब से महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। मैं आपके पास वहीं आऊंगी, फिर आपको पूरी तफसील से आगाह कर दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं परिस्तान का शहनशाह और शहनशाह होकर मैं अपनी रियाया को एक जालिम संगदिल जिन के हाथों जुल्म करवाने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं इस शैतान जिन का मुकाबला करूंगा, ना सिर्फ उसे बल्कि उसके साथ ही 7 शैतान जिन्नों को भी हलाक कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो सब शैतान मिलकर परिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। शायद जन्नत अर्जंगदेव ने गुस्से और नफरत से कहा। कागाल जिन आग की दुनिया का बासी है, आलिम पना, और उसने जिन 7 शैतान जिन्नों को अपने साथ मिलाया है वो भी पाताल के सबसे बड़े और खौफनाक सरदार जिन हैं। उनका मुकाबला करने के लिए अगर आप परिस्तान के जिन्नों और दियों की पूरी फौज भी ले आएंगे तब भी आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपनी खौफनाक शैतानी ताकतों से आपकी सारी की सारी फौज को एक लम्हे में जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त इन शैतानों के मुकाबले का ख्याल दिल से निकाल दें। मेरे कहने पर अमल करें। मलका परी और शहजादी फूल परी को लेकर चागब में चले जाइए। यही आपके और हम परिस्तान के बासियों के हक में बेहतर होगा, चिड़िया परी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा।
اس کی بات سن کر شہنشاہ جنات کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اگر ہم اس طرح بھاگ گئے تو پرستان کی رعایا ہمیں بزدل بگوڑا اور نہ جانے کیا کیا کہے گی۔ ان کے دلوں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ رعایا کی آپ فکر نہ کرے، میں ان کی حفاظت کروں گی۔ اور پھر آپ میری طاقتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ہم جیسے ہی ملکہ پری شہزادی پھول پری کو لے کر گب میں جائیں گے، میں اپنی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر کے پرستان کے باسیوں کو غائب کر کے انہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں کاغال جن اور اس کے شیطان جن تو کیا، ان کا سب سے بڑا دیوتا بھی انہیں تلاش نہ کر پائے گا۔ جن ریاستوں پر کاغال جن کے 7 شیطان جنوں نے قبضہ کیا، ان ریاستوں میں میں نے اپنی طاقتوں کو روانہ کر دیا۔ وہ چند ہی لمحوں میں ان ریاستوں کی رعایا کو لے کر وہاں سے غائب ہو جائیں گی۔ میں اپنی طاقتوں کو یہاں بھی لے آئی ہوں، بس آپ کے جانے کی دیر ہے، پھر میں خود بھی اس ریاست کے ساتھ یہاں سے غائب ہو جاؤں گی۔ پرستان کی رعایا جب غائب ہو جائے گی تو کاغال جن اور اس کے ساتھی جنوں کے لیے یہاں پہاڑ، باغات، خالی مکان اور خالی محل ہی رہ جائیں گے۔ انہیں پرستان میں ایک معمولی سا پرندہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ چڑیا پری نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ جنات کی آنکھیں چمکنے لگی اور اس کے پریشان چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ بہت خوب، بہت خوب چڑیا پری، اگر تم واقعی میری رعایا کو شیطان جنوں کے چنگل سے نکال کر غائب ہو سکتی ہو تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تب تو تمہاری بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں ابھی ملکہ پری اور شہزادی پھول پری کو لے کر گب چلا جاتا ہوں، تم ابھی ہماری رعایا سے کو لے کر غائب کر دو، پھر جلد سے جلد میرے پاس گب میں پہنچو، مجھے ابھی تم سے اور بہت کچھ پوچھنا ہے۔ شاہ جنات نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جو حکم آ لے جا۔ چڑیا پری نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر شاہ جنات کو سلام کر کے اڑ کر کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہ جنات نے ملکہ پری اور شہزادی پھول پری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں جلدی جلدی سب بات بتا دی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ شاہ جنات نے جلدی سے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان دونوں کو لے کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی شاہ جنات ملکہ پری اور شہزادی پھول پری کو لے کے غائب ہوا، اسی وقت کمرے کی دیواریں اس زور سے لرزنے لگیں جیسے خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ ساتھ ہی تیز کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی پیدا ہوئی۔ اچانک کمرے کی زمین شک ہوئی اور اس میں سے سیاہ رنگ کا دھواں خارج ہو کر کمرے میں پھیلنے لگا۔ پرستان سے ہزاروں میل دور سیاہ پہاڑوں کے پیچھے سبز رنگ کا ایک بہت بڑا قلعہ واقع ہوا تھا۔ قلعہ بے حد وسیع تھا۔ اس کے بڑے بڑے برج اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ آسمان کو چھوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس قلعے کے چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی، تیز اور خوفناک آگ، جس نے قلعے کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ قلعے کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا جس میں سے آگ کا سرخ سیال مادہ بہہ رہا تھا جو بے حد گرم اور سرخ تھا۔ سیال مادے نے قلعے کے دروازے سے نکل کر قلعے کے سامنے آگ کی بنی ہوئی ایک بڑی سی نہر بنا دی تھی۔ آگ کے مادے کی بہتی ہوئی نہر سامنے موجود سیاہ پہاڑ تک جا رہی تھی۔ سیاہ پہاڑ میں ایک بہت بڑا سوراخ تھا۔ آگ کا بہتا ہوا مادہ اس سوراخ میں داخل ہو رہا تھا۔ آگ کی خوفناک تپش سے ارد گرد کی زمین اور پہاڑ سرخی مائل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس قلعے کے اندر ایک بہت بڑے کمرے میں ایک لمبا تڑنگا جن انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ جن کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے جسم کے نچلے حصے پر زرد رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا جس پر نیلے رنگ کی موٹی موٹی دھاریں بنی ہوئی تھی۔ جن بے حد ہیبت ناک اور طاقتور تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں اور ناک اوپر کو اٹھی، کھلا ہوا منہ جس کے دائیں بائیں 2 بڑے بڑے اور نوکیلے دانت باہر کو نکلے۔ اس کا سر گنجا، سر پر درخت کی طرح 2 بڑے بڑے سینگ بھی نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر کئی شاخوں میں بچے ہوئے تھے۔ جن اس قدر بھیانک اور ہیبت ناک تھا کہ اسے
اگر کوئی انسان دیکھ لیتا تو خوف کے باعث یا تو اس کی جان نکل جاتی یا پھر وہ اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھتا۔ کالی دنیا کا انتہائی سنگ دل، ظالم اور خوفناک جن تھا۔ اس کا نام کاغال جن تھا، چونکہ وہ بے حد ہیبت ناک تھا۔ اس کی شکل بھیانک تھی کہ پرستان اور کوکاف کے جن، دیو، پریاں اور پریزاد بھی اس کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ اس لیے اس کے بے پناہ اصرار اور خوف کو مد نظر رکھتے شہنشاہ جنات نے اسے اپنی ریاست سے نکال دیا۔ کاغال جن بری طرح سے چیختا چلایا۔ اس نے پرستان کے بادشاہ سے اپنی جلا وطنی کا سبب پوچھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ چونکہ بے حد بدصورت اور ہیبت ناک ہے، اس کی ہیبت ناکی سے پرستان کے باسی ڈرتے ہیں، اس لیے اسے پرستان سے نکالا جا رہا ہے۔ اس پر کاغال جن بہت رویا پیٹا، شہنشاہ جنات سے فریاد کی کہ وہ اس کو ایک معمولی جن ہی سمجھے، اسے کسی کو آج تک نقصان نہیں پہنچائے اور نہ ہی کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کی، پھر صرف اس کی ہیبت ناک شکل کی وجہ سے اسے پرستان سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ پرستان سے نکل کر وہ کہاں جائے گا؟ لیکن شہنشاہ جنات نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور شاہی محافظوں سے کہہ کر اسے زبردستی وہاں سے ہزاروں میل دور ویران سیاہ پہاڑوں میں پھینکوا دیا تھا۔ شاہ جنات نے اس پر ایک اور ظلم یہ بھی کیا کہ اس کی ساری جناتی طاقتیں چھین لیں، تاکہ اس کے ذہن میں اگر کوئی ایسا خیال آئے تو وہ پرستان کے باسیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، وہ بدلہ نہ لے سکے کسی سے، جس کی وجہ سے کاغال جن عام جن بن کر رہ گیا۔ وہ سیاہ پہاڑوں کے ویرانوں میں پڑا، کئی روز تک روتا رہا۔ پرستان کے بادشاہ اور پرستان کے بازیوں پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ صرف شاہ پرستان سے بلکہ پرستان کے تمام باسیوں سے اپنی بے عزتی کا خوفناک انتقام لے گا۔ اس وقت اس کے پاس جناتی طاقت نہیں تھی، اس لیے اس نے ایک سیاہ پہاڑی پر چڑھ کر کالے منتر پڑھ کر کالا جادو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کالے جادو کی چند چھوٹی چھوٹی طاقتیں بہت جلد اس کے قابو آ گئیں اور پھر اس نے ان طاقتوں کی مدد سے بڑی بڑی طاقتوں کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور پرستان کی پریاں اور انسانی دنیا کے انسانوں کو جادو کے زور سے اپنے پاس بلا کر ان کی بھیٹ چڑھانی شروع کر دی۔ اس سے اس کی طاقتوں میں کئی گنا اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے اپنے لیے جادو کا ایک بہت بڑا قلعہ بنا لیا، پھر اس میں رہنے لگا۔ قلعے میں ایک دن کاغال جن کے سامنے کالا شیطان آ گیا۔ اس نے کاغال جن سے 1000 انسانوں کی بھیڑ مانگی، جو کاغال جن نے اپنی طاقتوں سے پوری کر دی، جس سے خوش ہو کر کالے شیطان نے اسے بہت بڑا اور طاقتور جادوگر جن بنا دیا۔ بڑی بڑی طاقتیں اور جادو حاصل کرنے کے بعد کاغال جن اپنی حفاظت کے لیے اپنے سبز قلعے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا گیا۔ اس نے قلعے میں اپنی حفاظت کے لیے سینکڑوں بلائیں مسلط کر دی، پھر قلعے کے گرد چاروں طرف آگ کا حصار بنا لیا۔ قلعے کے دروازے پر اس نے آتش جادو کر دیا۔ اس آتش جادو کی وجہ سے قلعے کے دروازے میں ہر وقت آگ کا سرخ مادہ نکلتا رہتا اور نہر کی صورت میں بہتا ہوا پہاڑی غار میں چلا جاتا۔ اس کے علاوہ کاغال جن نے قلعے کے ارد گرد فضا میں ہلکے سبز رنگ کا انتہائی خطرناک زہریلا دھواں چھوڑ دیا، جو دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس زہریلے دھوئیں کی زر میں آنے والا ہر زیرو ایک لمحے میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ کاغال جن خود بھی اس زہریلے دھوئیں میں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ اس دھوئیں میں جانے کی کوشش کرتا تو خود بھی ہلاک ہو سکتا تھا۔ چونکہ جادو دھواں بنانے کے بعد وہ اس کا توڑ کرنا بھول گیا، اب اس کے پاس واحد راستہ آگ والا دروازہ ہی تھا، جس میں سے گزر کر وہ قلعے میں آتا جاتا۔ آگ کے سیال مادے میں چلتا ہوا وہ پہاڑی سوراخ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکل جاتا، پھر جہاں جانا ہوتا پہنچ جاتا۔ بڑی بڑی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد اس نے پرستان کے باسیوں سے
انتقام لینا شروع کر دیا۔ وہ پرستان میں کبھی خود گھس کر بیسیوں پریوں، جنوں اور دیوں کو ہلاک کر ڈالتا، کبھی اپنی خوراک کالی طاقتوں سے پرستان میں تباہی پھیلانی شروع کر دیتا۔ پھر ایک روز اس کو خیال آیا اگر وہ کسی طرح کالے شیطان کے ساتھ ہم شکل شیطان جنوں کو حاصل کر لے اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر تو وہ آسانی سے پرستان کی 8 ریاستوں پر قبضہ کر سکتا تھا۔ اس نے ان شیطانی جنوں کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی جو کالے پہاڑوں کے نیچے پاتال کی آخری تہہ میں رہتے تھے۔ ان جنوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسلسل 200 سال تک منتر پڑھتا رہا۔ پھر شیطان ہم شکل جن پاتال سے نکل کر باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ کالے پہاڑوں کے جانوروں جیسی شکلوں والے غاروں کے دہانوں سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی تلواروں سے بجلیاں پھینک کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ کاغال جن نے انہیں کالے حصار کی مدد سے اپنے قلعے بلوا لیا۔ پھر ان 7 جنوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا کر انہیں پرستان کی 7 ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ شیطان جنوں نے 7 ریاستوں کے بادشاہوں کو ہلاک کر کے آن واحد میں اس کے تختوں پر قبضہ کر لیا۔ 8ویں اور سب سے بڑی ریاست جس پر ارجن دیو کی حکومت تھی، اس پر کاغال جن نے خود حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کاغال جن کو چونکہ ارجن دیو نے ہی ملک بدر کیا تھا، اسی لیے وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے اپنے انتقام لے سکے۔ وہ قلعے سے نکل کر اور دھواں بن کر جب اپنی کالی طاقتوں کے ہمراہ ارجن دیو کے شاہی محل پہنچا، شاہی محل سے ارجن دیو، ملکہ پری اور اس کی بیٹی شہزادی پھول پری غائب ہو چکے تھے۔ کاغال جن نے محل کے تمام ان جنوں، دیوں اور پریزادوں کو ہلاک کر ڈالا جو ارجن دیو کے خادم تھے۔ اس نے ارجن دیو، ملکہ پری اور شہزادی پھول پری کو بہت تلاش کیا، اپنی کالی طاقتوں سے انہیں ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک عجیب و غریب خبر ملی کہ پرستان کی ساری ریاستوں کے جن، دیو، پریزاد اور پریاں غائب ہونا شروع ہو گئے تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر ارجن دیو، ملکہ پری اور شہزادی پھول پری کہاں گم ہو گئے۔ پرستان کی رعایا بھی غائب ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کاغال جن کی اس وقت پریشانی کی حد نہ رہی جب اسے پتہ چلا کہ پورے پرستان میں اس کی کالی طاقتوں کے علاوہ نہ کوئی پری موجود ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی دیو، حتیٰ کہ پرستان کے جنگلوں کے تمام جانور اور پرندے بھی اچانک غائب ہو گئے، جیسے انہیں زمین نگل گئی ہو یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ کاغال جن نے آسمان کے بادل، زمین کی ساری تہیں اور وہاں موجود تمام غاروں کو کھنگال ڈالا، مگر اسے پرستان کی ایک معمولی سی تتلی بھی نہ مل سکی۔ تب وہ اپنے بڑے قلعے میں واپس آ گیا۔ اس نے کالے شیطان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کالی طاقت جو ایک بھیانک چڑیل کی شکل میں تھی کو زمین کی آخری تہہ میں کالے دیو کا بتلانے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ پریشانی اور بے چینی کے عالم میں اپنے کمرے میں اس چڑیل کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا جسے پاتال میں گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ یہ بدبخت چامڑی چڑیل نہ جانے کہاں جا کر مر گئی۔ کالے دیوتا کا بت لے کر ابھی تک وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ کاغال جن نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اچانک اس کے سامنے ایک دھماکہ ہوا اور زمین میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔ اس شگاف میں سے ایک انتہائی بد شکل سیاہ رنگ کی چڑیل اچھل کر باہر آ گئی۔ چڑیل نے سیاہ رنگ کا لیبادے نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں، سرخ رنگ کی تھیں اور اس کے ہونٹ بے حد موٹے موٹے تھے۔ اس کے منہ میں آری کے دندانوں جیسے نوکیلے دانت تھے، جن میں درمیان والے 2 دانت سب سے بڑے اور لمبے لمبے تھے۔ اس کے بال بھی نوکیلے کانٹوں کی طرح اس کے سر پر پھیلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بے حد ڈراؤنی دکھائی دے رہی تھی۔ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی چامڑی؟ کہاں ہے کالے دیوتا کا بت؟ آقا، پاتال میں کالے دیوتا کا بت موجود نہیں ہے۔
چمڑی چڑیل نے جواب دیا اور کاغال جن حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اوہ، آخر یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ پہلے ارجن دیو ملکہ پری اور شہزادی پھول پری غائب ہو گئے، پھر پرستان کی رعایا، اب تم کہہ رہی ہو کہ کالے دیوتا کا بت بھی معبد میں موجود نہیں، وہ بھی غائب۔ اف، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کے سب کہاں غائب ہو گئے؟ میری ساری طاقتیں، میرا علم اور ساتوں شیطان تک مجھے کچھ نہیں بتا رہے، اور نہ ہی میں ان کا پتہ چلا پایا ہوں۔ کاغال جن نے شدید پریشانی کے عالم میں چیخ کر کہا۔ غصے اور پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ کر اور زیادہ بھیانک اور خوفناک ہو گیا تھا۔ آقا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ اچانک چمڑی چڑیل نے کہا تو کاغال جن چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کہو، کیا کہنا ہے تم کو؟ کاغال جن نے اس کی طرف دیکھ کر قہرالود نظروں سے دیکھ کر کہا۔ آقا، آپ نے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر کے اب جو یکدم ناکامی دیکھی، اس میں آپ کی بیٹی گاجلی کا ہاتھ ہے۔ میری بیٹی گاجلی؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے جب کسی سے شادی نہیں کی تو میری بیٹی کہاں سے آ گئی؟ اس کی بات سن کر کاغال جن غصے سے چیخا۔ کیا کہا؟ گاجلی آپ کی بیٹی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اوہ، دھوکہ! میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے! کاغال جن کی بات سن کر چمڑی چڑیل نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ کاغال جن اسے کچھ کہتا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کا وجود دھواں بن کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے اس طرح بغیر اجازت لیے غائب ہوتا دیکھ کر کاغال جن اپنی جگہ حیرت سے بت بنا رہ گیا۔ امرو جس چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہوا تھا وہ سیاہ رنگ کی ایک بہت بڑی چمگادڑ تھی جو پر پھیلائے ایک چٹان پر بیٹھی تھی۔ عام چمگادڑوں سے وہ کئی گنا بڑی اور خوفناک تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، منہ کھلا ہوا تھا جس میں بے شمار لمبے لمبے اور نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ چمگادڑ اس قدر ہیبت ناک تھی کہ امرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی امرو نے دوڑنا شروع کیا، چمگادڑ نے خوفناک اور کڑی انداز میں چیخ ماری، اپنی جگہ سے اڑ کر تیزی سے امرو عیار کی جانب لپکی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو نے اپنی رفتار تیز کر دی، پھر اچانک اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ وہ یکلخت فضا میں اچھلا اور تقریباً اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اگر اس نے بروقت دونوں ہاتھ آگے نہ کیے ہوتے تو منہ کے بل گرنے سے اس کے چہرے کا یقیناً بھرتا بن چکا ہوتا۔ وہ گرتے ہی تیزی سے پلٹا، اسی لمحے چمگادڑ اس کے چہرے کے سامنے سے پنجے پھیلاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ امرو بکھلا کر سیدھا ہو گیا۔ اسی وقت وہاں ایک کھنکتا ہوا قہقہ گونج اٹھا۔ امرو جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے امرو کے ہاتھ سے تلوار چھٹ کر دور جا گری تھی۔ زمین پر گرتے ہی غائب ہو کر زنبیل میں واپس پہنچ گئی۔ امرو عیار نے تیزی سے زنبیل سے اس تلوار کو نکال کر دوبارہ ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سیاہ چمگادڑ اڑتی ہوئی فضا میں پلٹا کھا کر دوبارہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ امرو نے تلوار کو اس انداز میں پکڑ لیا کہ جیسے ہی چمگادڑ اس کے قریب آئے، وہ ایک ہی وار میں تلوار کو بھرپور وار کرے گا کہ چمگادڑ کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ چمگادڑ جو پلٹ کر اس کی طرف آ رہی تھی، اچانک اس کے سر پر تیز روشنی چمکی تھی۔ دوسرے لمحے اس چمگادڑ نے ایک انتہائی حسین و جمیل پری کا روپ دھار دیا جس نے سنہری رنگ کا لباس پہنا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خوبصورت 7 رنگ کے پر تھے جن سے رنگ برنگی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ پری کے سر پر ایک انتہائی خوبصورت تاج تھا جس میں نیلے اور سرخ رنگ کے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس پری کی شکل دیکھ کر امرو دنگ رہ گیا، کیونکہ اس پری کا چہرہ الٹے چہرے والی شہزادی پری سے ملتا جلتا تھا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ شہزادی
چہرہ پری سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ پری پر پھیلائے عین امرو کے سامنے ہوا میں معلق ہو گئی اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امرو یوں ساکت کھڑا اسے گھور رہا تھا جیسے پتھر کا بت ہو۔ کیا بات ہے امرو یار، تم نے تلوار سے مجھ پر حملہ نہیں کیا؟ مجھے دیکھ کر یوں ساکت کیوں ہو گئے ہو؟ پری نے مسکراتے ہوئے امرو سے کہا۔ اس کی آواز سن کر امرو ایک بار پھر اچھل پڑا، کیونکہ اس کی آواز بھی شہزادی چہرہ پری جیسی تھی۔ شہزادی چہرہ پری، کیا یہ تم ہو؟ ہاں، حیران ہوگی نا مجھے دیکھ کر۔ پہلے میں تمہارے سامنے الٹا چہرے کے روپ میں آئی، اب تمہارے سامنے اصلی روپ میں ظاہر ہو گئی ہوں۔ اس پری نے جو واقعی شہزادی چہرہ پری تھی ہنس کر کہا، یہ کیا گورکھ دندہ ہے، کبھی تم الٹے چہرے کے روپ میں میرے سامنے آتی ہو، کبھی چمگادڑ بن جاتی ہو، اب حسین و جمیل پری کے روپ میں میرے سامنے ہو۔ اصل میں تم ہو کون؟ بلا وجہ مجھے کیوں ستا رہی ہو؟ امرو نے بری طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی شہزادی کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا، نہ جانے وہ اس سے کیا چاہتی تھی۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں امرو کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ چہرہ پری مسکراتی ہوئی امرو کے سامنے زمین پر اتر آئی اور اس نے اپنے پر سمیٹ لیے۔ یہ سب میں تمہارا امتحان لینے کے لیے کر رہی تھی امرو۔ اس کے علاوہ سیاہ جن کا محافظ بونا جن بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں اس کی نظروں میں نہ آ جاؤں، اس لیے بھی میں نے اپنا روپ بدل دیا تھا۔ سیاہ جن، محافظ بونا جن، کون ہے یہ اور تم اس سے کیوں ڈر کر روپ بدل رہی ہو؟ اس کی بات سن کر امرو حیران ہوا۔ یہاں میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چاگب میں جانا ہوگا، جہاں پرستان کے بادشاہ ارجنگ دیو، ملکہ پری اور شہزادی پھول پری بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ امرو چہرہ پری کی بات سن کر حیران ہوا۔ کیا کہا؟ شاہ جنات، ملکہ پری اور شہزادی پھول پری چاگب میں؟ کیوں، کیا وہ پرستان میں نہیں ہے؟ نہیں، پرستان ان دنوں بالکل ویران ہو چکا ہے۔ پرستان پر اس وقت 7 شیطان جنوں اور سیاہ جادوگر جن کا قبضہ ہے، چہرہ پری نے کہا۔ تو امرو اس کی بات سن کر مزید حیران ہوا، اسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے پری کی کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو یا پھر پری اس کو بے وقوف بنا رہی ہو۔ امرو، دیر نہ کرو، میں نے وقتی طور پر سیاہ جن کے محافظ بونے جن سے چھٹکارا حاصل کیا، مگر وہ کسی بھی وقت یہاں واپس آ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے دبوچ لے۔ اگر میں سیاہ جن کے قبضے میں چلی گئی تو پھر شہنشاہ پرستان، ملکہ اور شہزادی پھول پری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاگب میں ہی رہنا پڑے گا، اور پرستان کی سیاری رعایا جسے میں نے ہی ایک خاص جگہ چھپایا ہوا ہے، وہ اس جگہ سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اس طرح پرستان دوبارہ کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ شہزادی چہرہ پری نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے کہا، پتہ نہیں تم کیا کہتی جا رہی ہو، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کبھی تم کچھ کہتی ہو، کبھی کچھ، تمہاری کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط؟ میں تو سچ میں تمہارے ہاتھوں احمق ہی بنتا جا رہا ہوں۔ تمہیں اس وقت میری ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی جب تمہیں اصل حقیقت، سارے واقعات کا علم ہوگا۔ میں مانتی ہوں میری وجہ سے تمہارا ذہن موقوف ہو گیا ہے، اب بھی تمہیں میری کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا، لیکن میں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں اس وقت تمہارے سامنے اصل روپ میں ہوں۔ تم سے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا۔ پرستان پر 8 بڑے شیطانوں نے قبضہ کر لیا اور ان سے بچنے کے لیے شہنشاہ پرستان، ملکہ اور شہزادی پھول پری میرے کہنے پر چاگب میں چھپے ہیں۔ میں اپنی طاقتوں سے پرستان کی ساری رعایا کو غائب کر کے ایک جگہ چھپا دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو 8 شیطان ان سب کو ختم کر دیتے۔ تم نے جو کہ حضرت سلیمان کی قسم کھائی ہے، اسی لیے میں تمہاری باتوں پر یقین کر لیتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ چاگب لیے چلتی ہوں، وہاں شہنشاہ پرستان تمہیں خود ہی ساری تفصیل بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو، امرو نے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔
امرو تمہارے پاس جو زنبیل ہے اس میں جو چیزیں تم نے نیک بزرگوں سے حاصل کی، اس کے علاوہ تمہاری زنبیل میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو تم نے بڑے بڑے جادوگروں کو مار کر حاصل کی۔ خاص طور پر تمہاری زنبیل میں موجود دولت کا زیادہ تر حصہ ایسا جو پہلے جادوگروں کے قبضے میں تھا۔ جب تک کسی جادوگر کی معمولی سی بھی چیز تمہارے پاس موجود رہے گی، تم غب غب میں نہیں جا سکو گے۔ یہاں تو تمہیں جادوگروں سے حاصل کی ہوئی چیزیں، ان کا خزانہ زنبیل سے نکالنا ہوگا، یا پھر غب غب میں جانے کے لیے اپنی زنبیل کو بھی یہیں چھوڑنا ہوگا۔ پری نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو امرو نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی زنبیل یہاں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور امرو عیار نے بکھلا کر اپنی زنبیل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ شہزادی چہرہ پری اسے زنبیل چھین لے گی۔ یہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں امرو، اگر تم نے زنبیل کے ساتھ غب غب میں جانے کی کوشش کی تو غب غب کا مقدس پانی تمہاری جادوگروں سے حاصل کی ہوئی ساری دولت ان طلسماتی چیزوں کو جلا کر رکھ کر دے گا۔ کیا تم اتنا بڑا نقصان برداشت کر لو گے؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر یک لک گھبراہٹ اور بدحواسی ابھر آئی۔ وہ شہزادی کی جانب شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے ایسی بات کر دی تھی جسے ماننا امرو کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، بالکل سچ۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو زنبیل میں موجود اپنی سنہری تختی سے پوچھ لو۔ اوہ، تو تم سنہری تختی کے بارے میں بھی جانتی ہو؟ اس کا مطلب ہے تم میری زنبیل اور اس میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتی ہو۔ بے فکر ہو امرو، یہ درست ہے، میں تمہاری زنبیل اور اس میں موجود چیزوں کے بارے میں سب جانتی ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس بات کی پابند ہوں کہ تمہاری زنبیل اور اس میں موجود چیزوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں اسی وقت جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ شہزادی چہرہ پری نے جلدی سے کہا۔ امرو کے چہرے پر قدرے اطمینان آ گیا۔ ایسا ہے تو ٹھیک، لیکن تمہیں میری زنبیل کا راز کیسے معلوم ہوا؟ میرے اندازے کے مطابق جس بزرگ نے مجھے زنبیل دی تھی انہیں مجھے اور اس کی بیٹی شہزادی سورنگ کو زنبیل کے بارے میں سب معلوم تھا۔ بزرگ بابا اور ان کی بیٹی شہزادی سورنگ سے عرصہ دراز سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ دونوں کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ پھر تمہیں میری زنبیل کا راز کیسے معلوم ہو گیا؟ امرو عیار نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ خواجہ امرو عیار کو کیسے اس کی زنبیل ملی، یہ بھی ایک بہت خوبصورت کہانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی امرو عیار کی زنبیل میں آپ کے لیے اپنے چینل پہ جلد ہی اپلوڈ کروں گی، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر آپ جان جائیں گے کہ امرو کو اس کی زنبیل کیسے اور کہاں سے ملی۔ نہیں، کبھی نہیں، امرو نے انکار میں زور زور سے سر ہلایا۔ جب شہزادی چہرہ پری نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے شہزادی سورنگ پری کو کبھی دیکھا تھا؟ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہزادی سورنگ پری کہاں اور کیوں غائب ہو گئی تھی؟ چہرہ پری نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو؟ شہزادی چہرہ پری کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر رہے تھے، جسے امرو عیار حیرت اور پریشانی سے لطف لے رہی ہو۔ وہ اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں بزرگ کی بیٹی شہزادی سورنگ سے کراماتی زنبیل جیسی بے شمار کراماتی چیزیں حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ بزرگ بابا نے اپنی ساری اعلیٰ طاقتیں شہزادی سورنگ کو دے دی تھیں۔ امرو عیار شہزادی سورنگ، چہرہ شہزادی نے ہنس کر اتنا ہی کہا کہ اچانک اسی وقت زوردار کڑاکا ہوا۔ آسمان سے نیلے رنگ کی بجلی کی لہریں لپکیں اور شہزادی چہرہ پری کے جسم سے سام کی طرح مل کھاتی لپٹتی چلی گئیں۔ اسی وقت خوفناک قہقہ گونج اٹھا۔ ہا ہا، شہزادی سورنگ اور شہزادی چہرہ پری، آخر کار میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا، اب بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟
خوفناک آواز نے کہا، اور عمرو اس خوفناک آواز اور اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ وہ پٹی پٹی نظروں سے شہزادی چہرہ پری کی جانب دیکھنے لگا، جس کے جسم پر بجلی کی لہریں زنجیروں کی طرح لپٹ گئی تھی۔ شہزادی چہرہ پری کا چہرہ شدید تکلیف اور کرب سے بری طرح سے بگڑ کر رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ چانبڑی چڑیل کہاں غائب ہوگی؟ اس نے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ چانبڑی چڑیل کو غائب ہوتا دیکھ کر کاغال جن پر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے زور زور سے زمین پر بو مار کر چانبڑی چڑیل کو آوازیں دیں، لیکن چانبڑی چڑیل حاضر نہ ہوئی۔ غصے سے کاغال جن کی آنکھیں انگارہ برسنے لگیں۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو نیم دائرے کی شکل میں گردش دیتے ہوئے زور سے زمین کی طرف جھٹکا تو ایک دھماکہ ہوا، زمین پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل والا بونا جن اچھل کر باہر آ گیا۔ بونے جن کا رنگ سرخ تھا، اس کا سر گنجا تھا، ناک لمبی، گول گول آنکھیں، اس کے کان خرگوش کی طرح کے تھے۔ بونے جن نے جسم کے نچلے حصے پر سیاہ رنگ کا لنگوٹ باندھ رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی، دوسرے ہاتھ میں چھوٹی سی کلہاڑی۔ جنگال بونا جن حاضر ہے آقا، حکم فرمائے۔ بونے جن نے کاغال جن کے سامنے رکوع کے بل جھکتے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، جنگال بونے، میں نے پاتال سے چانبڑی چڑیل کو ایک خاص مقصد کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، لیکن پھر وہ مجھ سے ایک عجیب بات کہہ کر اجازت لیے بغیر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ تم ابھی اور اسی وقت پاتال میں جاؤ اور اسے پکڑ کر میرے حضور پیش کرو، تاکہ میں اس کی گستاخی کی سزا دے سکوں۔ کاغال جن نے حکم دیتے ہوئے کہا، جو حکم آقا۔ جنگال بونے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے کاغال جن کو سلام کیا، زمین میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ یہ کاجلی کون ہے جس کے بارے میں چانبڑی چڑیل کہہ رہی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے؟ جنگال بونے کے جاتے ہی کاغال جن پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا۔ چند لمحوں بعد زمین دوبارہ پھٹی، پھر اس میں سے جنگال بونا اچھل کر باہر آ گیا۔ اس نے اپنے سر پر ایک بہت بڑی گٹھری اٹھا رکھی تھی۔ وہ چانبڑی چڑیل تھی جسے جنگال بونا زنجیروں میں باندھ کر اور بے ہوش کر کے لایا۔ اس نے چانبڑی چڑیل کو کاغال جن کے سامنے پھینک دیا۔ چانبڑی چڑیل حاضر ہے آقا، جنگال بونے نے جلدی سے کہا، اسے ہوش میں لے آؤ۔ کاغال جن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت زدہ لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ جنگال بونے نے کہا، اور پھر اس نے اپنی مشعل کا رخ چانبڑی چڑیل کی طرف کر کے جھٹکا دیا تو مشعل سے کئی چنگاریاں نکل کر بے ہوش چانبڑی چڑیل پر جا پڑی۔ چنگاریاں پڑتے ہی چانبڑی چڑیل کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ اس بری طرح سے تڑپنے لگی جیسے اسے آگ میں زندہ جلایا جا رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت اور کرب تھا۔ میں کہاں ہوں آقا آپ؟ اوہ یہ میں زنجیروں میں کیوں جکڑی؟ اوہ جنگال بونا آقا، آپ نے جنگال بونے کو مجھے گرفتار کرنے بھیج دیا تھا، مگر میں تو پاتال سے کاجلی کا پتہ کرنے گئی تھی، جس نے مجھے کہہ کر بے وقوف بنایا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ چانبڑی چڑیل ہوش میں آتے ہی بکھلائے لہجے میں کہتی چلی گئی، تم ہمیں بتائے بغیر پاتال میں واپس کیوں گئی تھی چانبڑی چڑیل؟ جنگال بونے کو بھیج کر ہم نے تمہیں گرفتار کرایا تاکہ تمہاری گستاخی کی سزا دے سکے۔ گستاخی؟ کیسی گستاخی آقا؟ آپ مجھ سے شاید اس لیے ناراض کہ میں آپ کو بتائے بغیر چلی گئی، لیکن آقا بہت ضروری تھا، اگر مجھے دیر ہو جاتی تو وہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ وہ کون؟ گاجلی، آپ کی بیٹی گاجلی۔ چانبڑی نے جلدی سے کہا، کیا بک رہی ہو؟ کون گاجلی؟ میں کسی گاجلی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میری کوئی بیٹی ہے، اسی لیے تو میں اس کے پیچھے گئی آقا، کیونکہ وہ پاتال میں میرے آگ محل میں موجود تھی۔ آپ نے جب مجھے بتایا کہ گاجلی آپ کی بیٹی نہیں تو میں سیدھا اپنے محل گئی تاکہ اسے پکڑ کر پوچھ سکوں کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا
کہ وہ گاجری ہے اور آپ کی بیٹی، لیکن جب محل پہنچی تو گاجری وہاں پر نہیں تھی۔ اسے شاید پتہ چل گیا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، اس لیے میرے محل سے نکلتے ہی فوراً میرے محل سے فرار ہو گئی۔ میں اس کی تلاش کے لیے پاتال کی بدروحوں کو بھیجنے ہی والی تھی کہ جنگال بونا وہاں آ گیا اور اس نے کچھ کہے سنے بغیر مجھے زنجیروں میں جکڑا بے ہوش کر کے یہاں لے آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ گاجری کون ہے اور خود کو میری بیٹی بتا رہی تھی؟ اس سے ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا چاہتی تھی وہ تم سے؟ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں آقا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک روز میں اپنے محل آرام کر رہی تھی، میری محافظ بلاؤ نے مجھے بتایا کاغال جن کی بیٹی گاجری میرے محل آئی، وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ کا نام سن کر یہ جان کے آپ کی بیٹی ہے خود میرے پاس آئی تو میں اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے آقا ہیں اور آپ کی بیٹی خود میرے پاس آئی تھی، اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ بہرحال میں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بے حد حسین اور نوجوان لڑکی تھی، اس کے بال سنہری، آنکھیں بڑی بڑی، اس کے پر 7 رنگ کے تھے، وہ واقعی شہزادی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میں حیران تو ہوئی کہ اتنی خوبصورت پری آپ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اسے کچھ پوچھنے کی گستاخی نہ کی اور اسے اپنے ساتھ اپنے خاص کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے پاتال کا سیاہ موتی لینے آئی۔ آقا کاغال جناب بہت جلد پرستان کی تمام ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پرستان کے باسیوں کو سیاہ موتی میں قید کر کے آپ انہیں اپنی کسی توہین کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا پرستان کی ساری رعایا کو سیاہ موتی میں بند کر کے 1000 سال کے لیے کالی وادی کی کالی دلدل میں پھینک دیں گے۔ اس طرح رعایا بھوکی پیاسی کالی دلدل میں پڑی رہے گی۔ دلدل کا اندھیرا انہیں اس قدر کمزور اور لاغر کر دے گا کہ وہ سب کے سب آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر آپ انہیں دلدل اور سیاہ موتی سے نکال کر دوبارہ پرستان لے آئیں گے، پرستان کے شہنشاہ بن جائیں گے۔ میں جانتی تھی آپ واقعی ایک روز پرستان کے شہنشاہ بننے والے ہیں۔ آپ پرستان کے بادشاہ اور رعایا سے اپنی توہین کا بدلہ بھی لیں گے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا واقعی گاجری آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے پاتال کی سیاہ آگ سے سیاہ موتی لا کر دے دیا، کیونکہ سیاہ موتی میں ایسی خاصیت ہے کہ پرستان کی 8 ریاستوں کو تو کیا 1000 ریاستوں کی کروڑوں عوام کو بھی آسانی سے بند کیا جا سکتا ہے۔ میں نے صرف گاجری کو سیاہ موتی دیا بلکہ اسے وہ منتر بھی بتا دیا اس موتی سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ روز بعد وہ میرے محل آئی اور اس نے میری بڑی بڑی طاقتوں والی جادو انگوٹھی بھی مجھ سے لے لی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ واقعی آپ کی بیٹی ہے، اسی لیے میں نے جادو انگوٹھی بھی اسے دے دی۔ وہ میرے پاس ابھی محل میں ہی موجود تھی کہ آپ کا بلاوا آ گیا۔ چمڑی چڑیل نے تفصیل کے ساتھ ساری بات کاغال جن کو بتائی۔ کاغال جن کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال پھیل گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، اس کا مطلب ہے پرستان کی ساری رعایا اور شہنشاہ ارجنگ دیو کو اس چکر باز پری نے سیاہ موتی میں بند کر دیا، اسے کہیں چھپا دیا۔ اس نے تم سے تمہاری جادو انگوٹھی بھی لے لی تاکہ تم اپنی طاقتوں سے یہ معلوم نہ کر سکو کہ سیاہ موتی کہاں ہے۔ واقعی جادو انگوٹھی کے بغیر ہم کسی بھی صورت سیاہ موتی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ اس میں بند پرستان کی رعایا کو کیسے باہر لایا جائے؟ مگر وہ لڑکی تھی کون؟ وہ جو کوئی بھی تھی آقا، بہرحال میں اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسے آپ کے یہاں قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آپ پرستان کے شہنشاہ اور رعایا سے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے مجھ سے دھوکے سے کام لیا، چالاکی سے پاتال کی آگ کا سیاہ موتی اور میری جادو انگوٹھی حاصل کر کے لے گئی۔ چمڑی چڑیل نے غصے سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اب جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی چکی ہے تو بیکار میں اپنا سر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو گیا۔ پرستان پر میرا قبضہ، لیکن کیا فائدہ؟
پرستان میں ایک معمولی سی چڑیا بھی موجود نہیں کہ میں پتھروں پہاڑوں خالی دیواروں پر حکومت کروں۔ کاغال جن نے غصیلے لہجے میں کہا، آقا اس چکر باز پری نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ مجھے حکم دے، میں اس کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دوں، وہ جہاں کہیں ہوگی اسے پکڑ کر میں آپ کے قدموں میں لا پھینکوں گی۔ چامڑی چڑیل نے جلدی سے کہا، شاید وہ ڈر رہی تھی کہ کاغال جین غصے میں آ کر اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اسے کوئی بڑی سزا نہ دے دے۔ تمہاری طاقت جادو انگوٹھی اب اس کے پاس ہے، تم جادو انگوٹھی کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک معمولی چڑیل بن کر رہ گئی ہو چامڑی، تم اس بات کو بھول جاؤ، اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ چاہے تو تمہیں آسانی کے ساتھ ٹھکانے لگا سکتی ہے۔ وہ لڑکی کون ہے، کہاں ہے، اسے کیسے پکڑ کر یہاں میرے پاس لانا ہے، یہ کام میرا محافظ حاض جنگال بونا کرے گا۔ جنگال بونے میں تم سے کہیں زیادہ طاقتیں ہیں، تمہاری جادو انگوٹھی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اس چکر باز پری کو ڈھونڈ لے گا بلکہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئے گا۔ کیوں جنگال بونے؟ جو حکم آقا۔ تو پھر ابھی جاؤ اور اس چکر باز پری جس نے چامڑی چڑیل کو اپنا نام گاجلی بتایا تھا تلاش کرو، اسے پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔ جنگال بونے نے سر جھکا کر کہا، پھر وہ پھٹی ہوئی زمین میں کود کر غائب ہو گیا۔ اسی وقت زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ امرو عیار نے پلٹ کر دیکھا تو سرخ رنگ کا ایک بونا جس نے سیاہ رنگ کا جانگیا پہنا تھا اور جس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی، دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی، ایک چٹان پر کھڑا زور زور سے کہکے لگا رہا تھا، جنگال بونا، اوہ یہ تو جنگال بونا ہے۔ امرو عیار اس کو ہلاک کر دو، جلدی کرو، اگر یہ مجھے یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے زندگی بھر تلاش نہ کر سکو گے، پرستان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شہزادی پری چہرہ نے تکلیف کی شدت سے چیخ کر کہا، یہ معمولی آدمزاد مجھے ہلاک کرے گا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سورنگ پر شہزادی؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ جنگال بونا جن، جادوگروں کا محافظ جن، اور میری طاقتیں کاغال جن کی طاقتوں جیسی ہیں، ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا بڑے بڑے جنوں اور دیوں کے بس سے باہر، اور تم اس دبلے پتلے بوڑھے آدمزاد سے کہہ رہی ہو یہ مجھے ہلاک کر دے؟ جنگال بونے نے امرو عیار کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو تم شہزادی سورنگ ہو؟ امرو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چہرہ پری کو دیکھ کر کہا، ہاں میں ہی اصل شہزادی سورنگ ہوں، اسی بزرگ کی بیٹی جس نے تمہیں زنبیل اور کراماتی چیزیں دی تھی۔ جلدی کرو امرو عیار، آدمزاد اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے شہزادی سورنگ کو گرفتار کر لیا، اب یہ میری قید سے آزاد نہیں ہو سکتی، یہ کاغال جن کی دشمن ہے، اس نے پرستان کی رعایا کو کہیں غائب کیا، میں اپنے آقا کے پاس اسے لے جاؤں گا۔ شہزادی سورنگ پری اب وہی بتا رہی تھی جو اس نیک دل بزرگ کی بیٹی تھی، جس نے واقعی امرو عیار کو زنبیل اور بے شمار کراماتی چیزیں دی، جن کی مدد سے امرو نے نہایت بڑے بڑے اور خوفناک مارکے آسانی سے سر کر لیے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو امرو؟ جلدی کرو، جنگال بونا مجھے یہاں سے لے جانے کے لیے غیبی منتر پڑھ رہا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزادی چہرہ پری نے چیخ کر کہا۔ امرو عیار نے چونک کر جنگال بونے کو دیکھا جو واقعی آنکھیں بند کیے منتر پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امرو بوکھلا گیا، اس سے تو کچھ اور نہ سوجا، اس نے زنبیل کا منہ کھول کر اس کی طرف کر دیا، چل زنبیل میں، اس نے کہا۔ اسی وقت چٹان پر کھڑا جنگال بونے کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھولی، لیکن اچانک اس کے قدم چٹان سے اکھڑ گئے، دوسرے ہی لمحے وہ فضا میں اچھلا اور انتہائی تیزی سے اڑتا ہوا امرو کی زنبیل میں جا کر غائب ہو گیا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل کا منہ بند کر لیا۔ حض کم جہان پاک، جنگال بونے کو زنبیل میں قید کر کے امرو نے اطمینان بھرے انداز میں ہاتھ جوڑے۔ وہ شہزادی چہرہ پری یا سورنگ پری کی طرف مڑا
تو شہزادی کے جسم پر اسی طرح بجلی کی لہریں لپٹی تھی اور شدید تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کیا؟ جنگال بونے کو تو میں نے زنبیل میں قید کیا۔ اس کے زنبیل میں جاتے ہی شہزادی پر سے اس کا طلسم ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جنگال بونے کو مار دو امرو، یا جنگال بونے کو مار دو، نہیں تو میں جل کر ہلاک ہو جاؤں گی، تڑپتی ہوئی شہزادی چہرہ پری نے کربناک لہجے میں کہا۔ اس کا جسم بری طرح سے پھڑک رہا تھا، جیسے اس کی جان نکل رہی۔ اوہ، اب میں جنگال بونے کو کیسے ہلاک کروں؟ اسے تو میں نے زنبیل میں قید کر لیا۔ سنہری تختی سے پوچھو، سنہری تختی جنگال بونے کو ہلاک کرنے کا طریقہ تمہیں بتا دے گی۔ شہزادی پری نے رک رک کر چیختے ہوئے کہا۔ سنہری پری، مجھے بتایا جائے کہ جنگال بونے کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ امرو عیار نے جلدی سے زنبیل سے سنہری تختی نکال کر اسے پوچھتے ہوئے کہا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے اگر جنگال بونے کو پانی سے بھرے ہوئے تالاب میں پھینک دیا جائے تو اس کی ساری جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ جنگال بونا جادوگروں کا محافظ جن ہے، اسی لیے اس پر آگ اور دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔ اگر اسے پانی میں گرایا جائے تو اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، پھر اسے کسی عام تلوار یا ہتھیار سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ جنگال بونے کی جان اس کی ناک میں ہے۔ امرو عیار بونے کو پانی میں گرا کر پانی میں ہی اس کی ناک پر مقدس تیر مار دے تو جنگال بونا ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ہلاک ہوتے شہزادی سورنگ پری سے اس کا سحر ٹوٹ جائے گا۔ کیا واقعی یہ وہی شہزادی سورنگ ہے جس کے بزرگ بابا نے مجھے زنبیل اور دوسری کراماتی چیزیں تحفے میں دی تھی؟ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے یہی شہزادی سورنگ ہے، اس کا اصل نام شہزادی چہرہ پری ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے، امرو کے ذہن پر چھائی ساری غلط فہمی جٹ گئی، کیونکہ اسے اب اس کا جواب مل گیا۔ امرو عیار نے جلدی سے شہزادی سورنگ پری کو زنبیل میں ڈال لیا، پھر اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پاؤں میں پہنی۔ سنہری چپلوں، مجھے جلدی سے کسی تالاب یا جھیل کے کنارے پہنچا دو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی وقت فضا میں بلند ہونے لگا، پھر انتہائی تیزی سے وہ ایک طرف اٹھتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں سنہری چپلوں نے اسے ایک بہت بڑی جھیل کے کنارے پہنچا دیا۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر امرو نے پہلے شہزادی چہرہ پری کو زنبیل سے نکال کر گھاس پر لٹایا، پھر اس نے اپنی زنبیل کا منہ کھول کر جھیل کی طرف کیا۔ زنبیل سے جنگال بونا نکل کر پانی میں جا گرے۔ اس نے اتنا ہی کہا، اسی وقت زنبیل سے جنگال بونا نکلا، اڑتا ہوا جھیل میں جا گرا۔ جھیل میں گرتے ہی جنگال بونا بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ وہ پانی کی سطح پر بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جیسے کسی نے اسے ابلتے پانی میں گرا دیا۔ پانی میں اسی طرح چیختا اور تڑپتا دیکھ کر امرو نے زنبیل سے مقدس کمان اور تیر نکال لیا۔ کمان پر تیر چڑھا کر اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا کہ مقدس تیر جنگال بونے کی ناک میں جا لگے۔ پھر اس نے تیر چھوڑ دیا۔ مقدس تیر پانی میں بری طرح اچھلتے ہوئے جنگال بونے کی ٹھیک ناک پر جا لگا۔ جنگال بونے کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ دوسرے لمحے اس کا جسم ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے جھیل میں پھیل کر غرق ہوتے چلے گئے۔ جیسے ہی جنگال بونا ہلاک ہوا، زمین پر پڑی ہوئی شہزادی چہرہ پری کے جسم پر لپٹی ہوئی بجلیاں جیسی لہریں خود بخود غائب ہو گئیں، اور شہزادی کا رنگ بھی آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل میں سب سے پہلے شہزادی سورنگ پری کو نکال کر ہی زمین پر لٹا دیا تھا۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی امرو نے آنکھیں کھول لی اور جنگال بونے کے جسم کے ٹکڑے ہوتے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے شہزادی چہرہ پری کی طرف دیکھا، جو آنکھیں کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ امرو نے مقدس کمان زنبیل میں ڈالی۔ مقدس تیر جنگال بونے کو ہلاک کرتے خود بخود زنبیل میں واپس آ گیا تھا، اسی لیے امرو کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ واہ امرو، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم اگر جنگال بونے کو ہلاک نہ کرتے
تو میں اس کے خوفناک طلسمی آگ کی لہروں میں جل کر ہلاک ہو جاتی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں شہزادی صاحبہ، آپ کے والد بزرگوار نے مجھے جو کراماتی چیزیں دے رکھی ہیں، انہوں نے مجھے سلامتی کی جو دعائیں دی تھیں وہ میرے بہت کام آ رہی ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتوں، پریشانی اور آفتوں سے اگر میں بچ جاتا ہوں تو ایسا ان کی دعائیں اور ان کی دی ہوئی کراماتی چیزوں کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی امرو، اگر تم بر وقت جنگال بونے کو زنبیل میں قید نہ کرتے تو واقعی میں ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی۔ بہرحال اب ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چاہ گب گب میں ہمارے لیے شہنشاہ جنات انتظار کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے کہ کاغال جن ہماری طرف کسی اور طاقت کو بھیجے اور ہم اس سے الجھ جائے، ہمیں اسی وقت چاہ گب گب چلے جانا چاہیے۔ مگر چاہ گب گب کا مقدس پانی، تم نے کہا تھا چاہ گب گب کا مقدس پانی میری ساری دولت اور طلسماتی چیزیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا تو شہزادی چہرہ پری کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ امرو نے اسے بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ امرو، تمہاری لالچی طبیعت تمہیں بے قرار کر دیتی ہے۔ چاہ گب گب میں تمہاری دولت، تمہاری طلسماتی چیزوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں تو شرارت کر رہی تھی۔ شہزادی چہرہ پری نے مسکراتے کہا تو امرو نے اسے کسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر شہزادی چہرہ پری کے کہنے پر امرو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کاغال جن کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں جیسے انگارے دہک رہی ہوں۔ وہ ہونٹ بیچے نہایت غضبناک نظروں سے چامڑی چڑیل کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چامڑی چڑیل، اگر تمہاری اطلاع غلط ہوئی تو ہم تمہیں ایسی بھیانک سزا دیں گے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح صدیوں تک کالی آگ میں جلتی رہے گی، اس آگ سے تمہیں کبھی نجات نہ ملے گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آقا، میں نے اپنے محل میں موجود آگ کے گولے میں خود اپنی آنکھوں سے جنگال بونے کو ایک آدم ذات کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک معمولی آدم ذات جادوگروں کے محافظ اور ناقابل تسخیر جنگال بونے کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا، آپ طلسمی کالے پردے پر خود دیکھ لیں، طلسمی کالا پردہ آپ کو جنگال بونے کی ہلاکت کا منظر آسانی سے دکھا سکتا ہے، چامڑی چڑیل نے جلدی سے کہا۔ پھر کاغال چین نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے اور انہیں ہوا میں اس طرح لہرایا کہ اچانک اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک پردہ سا تنتا چلا گیا۔ کالے پردے میں جادوگروں کے محافظ جنگال بونے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ منظر دکھایا جائے جب چامڑی چڑیل کے مطابق جنگال بونے کو کسی آدم ذات نے ہلاک کیا، کاغال جن نے کہا۔ اسی وقت کالے پردے پر روشنی چمکی، پردے پر ایک منظر ابھرا جس میں جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ اسی طرح کا منظر ابھرنے لگا کہ کیسے امرو عیار نے اس کو ہلاک کیا۔ تکلیف اور اذیت کی وجہ سے کاغال جن کا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر، یہ بے ہوش پری وہی ہے آقا جو میرے پاس گاجلی یعنی آپ کی بیٹی بن کر آئی تھی، اور یہ آدم ذات دنیا کا سب سے بڑا عیار امرو عیار ہے جو انتہائی چالاک، ذہین اور دنیا کا عیار ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ اپنی عیاری اور عقل مندی سے یہ اب تک سینکڑوں جادوگروں، جنوں اور خوفناک دیووں کو ہلاک کر چکا ہے۔ چامڑی چڑیل نے کاغال جن سے کہا، یہ سوکھا سڑا آدم ذات یہ جادوگروں، جنوں اور دیووں کو ہلاک کر چکا۔ تمہارے پاس تمہاری جادو انگوٹھی نہیں ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ جادو کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی ختم ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بکو مت، کاغال جن گھرایا اور چامڑی چڑیل بری طرح سے سہم گئی۔ آقا، امرو عیار کے متعلق آپ جادو مورتی سے پوچھ لیں، وہی آپ کو اس کے متعلق تفصیل بتا سکتی ہے۔ کاغال جن کو اس قدر غصے میں دیکھ کر چامڑی چڑیل نے جلدی سے کہا، جادو مورتی؟ اوہ ہاں، جادو مورتی، مجھے اس انسان کے بارے میں سب بتا دے۔ ٹھیک ہے، تم دفع ہو جاؤ،
میں جادو مورتی کو لے کر سرکار میں جاتا ہوں۔ جادو مورتی سرکار میں جا کر مجھے نہ صرف امرو کے متعلق سب بتا دے گی بلکہ مجھے سیاہ موتی کے متعلق بھی بتا دے گی کہ وہ کہاں ہے جس میں گازلی نے پرستانی کی رعایا کو چھپا رکھا ہے۔ کاکالچی نے اسی طرح چیختے کہا اور چامڑی چڑیل گھبرا کر وہاں سے اسی وقت دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ ختم شد۔ بقیہ اگلے حصے میں جانیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ تھینک یو۔